आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले अक़ल के तमाम सामीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदेद। आज का टॉपिक काफ़ी अहमियत का हामिल है और ये कुरान की छोटी सी सूरत है जो कि 4 आयात पर मबनी है और जिसका नाम है सूरह कुरैश। सूरह कुरैश की तफसील पे ज़्यादा जाने से पहले और अहले अक़ल के एडमिन को दावत देने से पहले मैं आपके सामने जो है वो इसको बयान करूंगा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिईलाफि कुरैश ईलाफिहिम रिहलतश शिताई वस्सैफ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। रिवायती तर्जुमा, कुरैश मानूस किए गए, वो सर्दी और गर्मी के सफरों से मानूस किए गए, सो इसी के बायस उन्हें चाहिए कि इस घर के मालिक की इबादत करें जिसने भूख में उन्हें खिलाया, खौफ में उन्हें अमन अता फरमाया। तो ये जो छोटी सी सूरत है ये जहनों के अंदर एक कुरैश ट्राइब या कुरैश कबीले के बारे में बहुत से क्वेश्चन छोड़ जाती है कि यहाँ पे क्यों इतनी बड़ी अल्लाह पाक जो है वो एक जात है और वो कुरान मजीद के अंदर कुरैश को डिस्कस कर रहा है। कभी वो रसूल के चचा अबू लहब को डिस्कस कर रहा है, कभी रसूल के लेपालिक बेटे जैद को डिस्कस कर रहा है, और कभी जो है वो मतलब इस तरह के जो है वो गज़वात को डिस्कस कर रहा है, तो कभी निकाह डिस्कस कर रहा है, कभी औरतें, एक तो समझ से बाहर है। तो मैं इस कुरैश की, अगर ये कुरैश के बारे में सूरत है तो इसमें मेरे लिए क्या सबक है, एक ले मैन के लिए, एक आम आदमी के लिए इसमें क्या सबक है। तो विदाउट किसी डिले के मैं अहले अकल के एडमिन्स को दावत दूंगा कि वो आएं और इसके ऊपर जो है वो अपने ख्यालात का इजहार करें और इसकी कुरान से करेक्ट इंटरप्रिटेशन क्या है उसके बारे में कुछ बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये सूरह कुरैश जो है वो एक दफा फिर जो है वो लास्ट टाइम जो है वो तब्बत यदा वाली अबू लहब साहब के बारे में जो रवायत थी, और अब ये फिर कुरैश, अब तो खानदान आ गया, अब हमारी चचा से जान नहीं छूट रही थी। फिर वो हाथी से भी जान छूटी हाथी फिर मेरा से। साथ, जी जी, हाथी मेरा साथी भी था। तो ये क्या है और ये मैं तो देखो बार बार बोलता हूँ, कुरान की जो तालीमात है वो कोई तारीख के लिए नहीं है, कोई शख्सियत के लिए नहीं है, कोई जगह के लिए नहीं है। ये हमारी फितरत, खुद की फितरत के लिए। कुरान की जो तालीमात है, कुरान को समझना है हमारी फितरत को समझने के लिए, हमारी सोच को समझने के लिए। ये कोई ट्राइब, सोसाइटी, जमात, समाज की बात नहीं हो रही। कुरैश का जो कोई जमात नहीं है ये, इसमें हमारी जहन के सोच के बारे में जिक्र है। कुरान जो पूरा है ना, पूरा के पूरा हमारे जहन के बारे में। इंसान की सही सोच ही उसकी सही जमात बनाता है, सही सोसाइटी बनाता है। तो कुरान की जो बुनियादी जो बातें हैं ना, वो सोच के ऊपर है, कोई समाज के ऊपर नहीं है, कोई शख्स के ऊपर नहीं है। जैसा जैद है और भी बहुत सारे शख्स जिसको हम समझते हैं उनके नाम है, उनके लिए नहीं है। अच्छी सोच के ऊपर के भाई अच्छी सोच आप किस तरह रखोगे तो अच्छा माशरा बनेगा। हर इनफरादी इंसान को अच्छी सोच रखेगा तो माशरा बनेगा। एक इंसान इनफरादी सोच रखेगा और दूसरों को समझाएगा और दूसरे भी अच्छे रखेंगे तो वो माशरा अच्छा बनेगा। तो बुनियादी जो कुरान का जो मौजू है वो इंसान की सोच है। किसी पर्सनल बात नहीं हो रही, किसी पर्सनल इंसान की बात नहीं हो रही, कोई कम्युनिटी, कोई ट्राइब्स की बात, कोई समाज की बात नहीं हो रही, कोई मजहब की बात नहीं हो रही। कुरान में जो लफ्ज है काफिर, मुशरिक, मुनाफिक, फासिक, मोमिन, मुस्लिम, मोहसिन, मुत्तकी, कुरैश, यहूद, नसारा, शैतान, इब्लीस, खन्नास, ये सारे के सारे कोई कौम या कोई आदमी की जिक्र नहीं हो रहा, बात नहीं हो रहा, बल्कि ये सारे के सारे जो है हमारे सोच के नाम। शैतान कोई शख्स नहीं है, इब्लीस कोई शख्स नहीं है, खन्नास कोई शख्स ही नहीं है। उसी तरह मोमिन, मुस्लिम कोई कौम नहीं है। ये सिफतों की बात हो रही है, ये सोच की बात हो रही है। काफिर और मुशरिक एक सोच है, शैतान और इब्लीस, खन्नास एक सोच है, फिरौन एक सोच है, मूसा एक सोच है, इब्राहिम एक सोच है। तो ये सारी की सारी सोच की बात है। ये सारे के सारे के मायने हैं। हमने इनको मुकद्दस बना दिया है या तो नफरत हकीर समझते हैं। हम खुद ही काफिर भी है, कभी हम काफिर बन जाते हैं, कभी मुशरिक बन जाते हैं, कभी यहूद बन जाते हैं, कभी इब्लिस बन जाते हैं, कभी खन्नास बन जाते हैं। तो ये सोच की बात है, इससे हमको बचना है, किसको हमको गले लगाना है।
جس سے ہم کو دور جانا ہے. یہ قرآن پورا کے پورا اس کے بارے میں. تو یہ شارٹ میں تھوڑا سا ہم نے یہ لی. اب اس آیت میں جو ہے قریش، وہ کوئی سماج یا کوئی ٹرائب کی بات نہیں ہو رہی. اچھا، کسی قبیلے کی بات نہیں ہے اس میں. جی یہ قبیلے کی کوئی بات نہیں ہو رہی. سمجھے؟ ہمارے یہاں قریش جو ہے نا، آپ کے یہاں پاکستان میں بھی ہوگا، ہمارے قریش جو ہے نا ایک خاندان ہے جن کا کاروبار گوشت کاٹنا، بکرا کاٹنا. اچھا، ہے آپ کے یہاں قریش؟ قصاب، قصائی ہے آپ کے یہاں؟ تو ہمارے وہاں ان کے سرنیم ہوتے ہیں قریشی. اچھا. ہاں، تو وہ اپنے آپ کو بولتے ہیں کہ ہم قریشی ہیں، ہم رسول کے خاندان کے ہیں. تو نعوذ باللہ، ہمارے رسول ہر پیشہ اچھا ہے، برا نہیں بولتا ہوں، قریشی بھی اچھا پیشہ ہے. مگر جس نے بھی ان کو یہ ایک بدنام کرنے کے لیے کہ بھائی یہ جو قریش خاندان ہے، جو قریشی ہے، وہ گوشت کاٹنے والے، خون بہانے والے جانوروں کا اس سے نام دیا گیا ہے کہ یہ اس طرح سے. یہ پورا مذاق اسی طرح سے اڑایا جس طرح سورہ فیل میں الفیل کے اندر ہاتھی بتا دیا ہے، سورہ مسد کے اندر ابی لہاب ہے، اس کو ابو لہاب کر دیا ہے، جو فطرت ہے. سمجھے؟ یہ ساری چیزیں جو ہے، تو اس میں بھی قریشین کو بتا دیا کہ ایک سماج، ایک قوم ہے، یہ اس قوم سے آ رہے ہیں. تو قرآن کے مفہوم کے اندر، یہ سورہ کے مفہوم میں قریش کوئی قوم کی بات نہیں ہو رہی. تھوڑا سا ہم دیکھ لیں کہ لفظ قریش کے ہلکے پھلکے معنی دیکھ لیتے کیا ہے ایکچولی. قریش وہ ہے جو اپنی بوٹی کے لیے دوسروں کا بکرا حلال کر دیتا، بولے نا. اچھا، ٹھیک ہے. وہ فطرت کا نام ہے. اپنے 4 آنے کے نفع کے لیے اگلے کا لاکھوں کا نقصان کر دیتا. ہاں، اس فطرت کا نام ہے، یعنی جو بے حد لالچی ذہن جن کا ہوتا ہے، بے ایمانی جس میں ہوتی ہے، جس میں چالاکی ہوتی ہے، مگر چالاکی کوئی بری بات نہیں ہے، مگر فریب والی چالاکی، دھوکے دینے والی چالاکی کہ 2 پیسہ کما لیں، پیسے کمانے کے لیے، دولت کمانے کے لیے. اور یہ لوگ، ان کی بھوک ہمیشہ مرتی نہیں، یہ ہمیشہ پیسے کی طرف ہی بھاگتے ہیں. اور یہ کبھی بھی خوش نہیں ہوتے، کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتے، ہمیشہ غیر محفوظ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، یہ انسیکیور فیل کرتے ہیں. اور ہمارے حدیث کی مہربانی یا ہماری سمجھ کی مہربانی، ایک قریش لفظ کو بتا دیا کہ یہ عربوں میں ایک سماج ہے، مگر یہ کوئی پراپر ناؤن نہیں ہے، یہ اس میں معرفہ جس کو بولتے ہیں، اس میں معرفہ میں تبدیل کر دیا. قریشین جو لفظ ہے وہ کوئی پراپر ناؤن نہیں ہے. اچھا. زیادہ تر ہم نے کیا کیا ہے، سوروں کو جو حدیث اور مذہبی روایتوں سے جوڑ کے متاثر ہو گئے، اور متاثر اتنے ہو گئے کہ اب چھوٹی چھوٹے لفظوں کو، آیتوں کو سمجھنا بڑا مشکل ہو گیا. کیا ہے کہ ترجمے کو ہم آنکھ بند کر کے سوچتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے، اور ترجمے کو آنکھ بند کر کے صدیوں سے، سالوں سے اس کو مان رہے ہیں، اس کو فالو کر رہے ہیں. ہم نے کبھی لغت اٹھا کے دیکھا نہیں، کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کیا ہے، جبکہ لغتوں میں. اب جی، ایک سوال ہے کہ جہاں پہ ساری دنیا کے انٹرپریٹر اور ٹرانسلیٹر اس کو جو قریش ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ قبیلہ ہے، تو آپ کون سی بیسس کے اوپر، کون سے ترجمے کے اوپر، کون سے لغت کے اوپر اس کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسی فطرت جو اپنے 4 آنے 8 آنے کے لیے جو ہے اگلوں کا لاکھوں کا نقصان، یعنی لالچی فطرت کہہ رہے ہیں؟ یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ آپ اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ جی، یہ سوال تو آپ نے اچھا کیا ہے. یہ کیا، سب سے پہلے جو ہے نا، ہم کو جب زبان سمجھنا ہے تو ہم کو آیتوں کو سمجھنا ہے، الفاظوں کو سمجھنا ہے، گرامر کو سمجھنا ہے. اور اس کے لیے ہم کو ہمارے قرآن جب ہم سمجھ رہے ہیں تو ہم کو جھوٹی تاریخوں سے یا جھوٹی روایتوں سے ہم کو ہٹنا ہے. کیونکہ جھوٹی تاریخوں نے، جھوٹی روایتوں نے الفاظوں کو محدود کر دیا ہے، اس کے معنی جو وسیع معنی اس کو محدود کر دیا ہے. اور ہماری جو سوچنے والا ذہن ہے اس کو ہم نے ایک اور معنی سوچنے جبکہ لغت میں معنی ہے، مگر ہم قریش بولے تو وہی سماج کا نام قریش سماج ہے، ایک جماعت کا نام رکھ دیا. تو اگر ہم کچھ فری تھنکنگ کرتے ہیں، کھلے ذہن سے لغت اور گرامر اور سب دیکھتے ہیں، تو ہم کو بولتے ہیں یہ یہودی ہے، یہ نصرانی ہے، اس کو وہاں سے پیسے ملتا ہے، یہ ایجنٹ ہے. اسی طرح سے ہمارے علماء ہمارے معصوم مسلمان بھائیوں کو گمراہ کر رہے ہیں. سوچنے کے اوپر منائی ہے. تو آپ نے پوچھا کہ مجھے ہی کیوں معلوم پڑا. جی جی، دیکھو بھائی، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی جا کے لغت دیکھتا ہے. سب سے پہلے تو یہ، اب لغت میں بھی دیکھنا اتنا آسان نہیں ہے. ایک چیز کے معنی بہت رہتے ہیں. قریش کے مطلب جو روایت میں لیتے ہیں، سمجھے، وہ بھی قریش کے معنی آتے ہیں کہ بھائی ایک سماج ہے، ایک قوم ہے عربوں کے اندر جس میں رسول اللہ پیدا.
یہ معنی کو چھوڑ کے اور بھی معنی ہیں، مگر لغت میں دیکھنے کے لیے انسان کو کافی محنت کرنا پڑتا ہے، اتنا آسان نہیں ہے. آپ کو ایک لغت میں نہیں ملے گا، دوسری لغت میں نہیں ملے گا. آپ کو اتنا تو سمجھ میں آ گیا قریشین جو ہے وہ اس میں معرفہ نہیں، پراپر ناؤن نہیں ہے، تو آپ کو پتا ہے کہ بھائی اس کے مطلب کیا ہونا چاہیے. تو اس کے ہم اس کا میں مطلب بتاتا سوری، ہوں آپ کو. آپ کی بات میں یہاں پہ تھوڑا سا روکوں گا کہ جتنے بھی پیغمبروں کے نام بھی ہیں وہ بھی سر، وہ بھی جو ہے وہ اس میں معرفہ میں نہیں آئے. نہیں، اس میں کوئی بھی نہیں، ساروں کے مطلب ہے. جی. اور قرآن کو جو ہے نا وہ سیکوینس میں، مفہوم میں پڑھنا چاہیے. اور بعض جگہ پر سر میں دیکھ رہا تھا کہ جان بوجھ کے جو سورہ لہب ہے نا جی اس کو اللہب کیا گیا ہے جان بوجھ کے صورتوں کے، حالانکہ کانٹیکس میں ابھی لہب آ رہا ہے. ہاں، ابھی، اور جی. ابھی کو کر دیا ابو لہب. اور ابھی کو ابو بنا دیا. ہاں، یعنی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مگر ہم دیکھتے نہیں ہیں. تو بات آپ نے اچھی کی کہ بھائی آپ کو کیسا پتا چلتا ہے. تو بھائی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میں نے کبھی عربی میں قرآن پڑھا نہیں، ہجے کر کے قرت میں کبھی قرآن پڑھا نہیں، کیونکہ مجھے دلچسپی ہی نہیں تھی، مجھے پیغام سمجھنا تھا. تو میں ترجمہ، روایتی ترجمہ پڑھتا تھا شروع میں، جب میں چھوٹا تھا تو روایتی ترجمہ پڑھتا تھا، مگر روایتی ترجمہ بھی مجھے مطمئن نہیں ہوا. تو پھر میں نے عربی سیکھا، جو بھی ہے جیسی بھی ہے، عربی تھوڑی سیکھا میں نے، گرامر تھوڑی سیکھا. پھر میں لغت میں دیکھنے لگا. جب میں لغت میں دیکھنے لگا تو میں نے دیکھا کہ بھائی یہ لغت میں تو معنی کچھ اور ہے، یہاں کچھ اور ہے. مگر ایک چیز بتا دوں، میری یہ جو محنت ہے ایک دو دن کی محنت نہیں، کم سے کم 35 سال سے میں لغت کو دیکھ رہا ہوں. اور ضروری نہیں ہے کہ میں جو بول رہا ہوں وہ کبھی صحیح ہوتا ہے، کبھی غلط بھی ہوتا ہے. پھر بدلتا ہوں معنی، پھر بدلتا ہوں، پھر مفہوم دیکھتا ہوں. تو یہ میں 35 سال سے کر رہا ہوں. یہ جو سورہ قریش ہے نا، میں نے 2016 میں ٹرانسلیٹ کیا تھا، سمجھے. تو اس کے پیچھے محنت ہے. لوگوں کو اگر لغت کے نام بھی بتا دوں تو لوگ سمجھ نہیں پائیں گے، کیونکہ وہ بولیں گے یار یہ تو لغت میں تو یہ ہے. مگر میں آپ کو بتا دوں کہ لفظ جو قریش ہے نا وہ کاف رے شین سے ہے. لفظ جو کرش ہے نا، کرش، اس کے بنیادی معنی ہے دانتوں کو پیسنا غصے میں. ابھی میں آپ پوچھ رہے، بتا رہا ہوں کہ کہاں سے میں کس طرح سمجھا قریش کے معنی. اس کے مطلب ہے دانتوں کو غصے میں پیسنا. یعنی دانتوں کو آدمی کب پیستا ہے غصے کے اندر؟ جی. جب اس کے دل میں کچھ بات چھپی ہوتی ہے، ہوں. کچھ اس کا اندر چھپا ہوا مقصد رہتا ہے، وہ پورا نہیں ہوتا. ہوں. اس کو کچھ حاصل کرنا ہے اور اس کا پلان فیل ہو جاتا ہے. کسی سے پیسے کمانا ہے کچھ، تو اس کو کیسا ہے کہ یہ آدمی پھنسا نہیں، میرے جال میں پھنسا نہیں، تو وہ دانت وہ کرتا ہے. اور اس کے مطلب ہے کسی کو ڈرا دھمکا کے غلط طریقے سے پیسے کمانا. تو اچھا. یہ ہوتی ہے قریش کی فطرت. اب کرش کے ایک مطلب ہے شارک، شارک لغت مچھلی. میں آپ کو ملے گا شارک مچھی. اب شارک مچھی کی جو ہوتی ہے نا، آپ نے وہ دیکھے جو بیاس پہ پیسے دیتے ہیں ان کو کیا بولتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ وہ جو شارک. انگلش میں اس کو شارک بولتے ہیں. شارک. اچھا. ہاں، یعنی وہ لون شارک جس کو بولتے ہیں، جو قرضہ دیتی ہے وہ. اور شارک کی فطرت کیا ہے نا، وہ اپنے شکار کو جو ہے نا فوراً نہیں مارتی ہے، پہلے اپنے شکار کے ارد گرد گھومتی ہے وہ. شارک، ابھی آپ بولیں گے دیکھو، کیونکہ یہ تحقیق کیا میں نے کہ اس کو شارک کیوں بولتے ہیں عربی میں. تو شارک کی فطرت ہے کہ وہ شکار کو پہلا ارد گرد گھومتی ہے، اس کو برابر پہچانتی ہے، اس کو ڈراتی ہے، اور پھر بعد میں سامنے سے حملہ نہیں کرتی ہے، پیچھے سے. اچھا. جو بیاس پہ جو پیسے جو کاروبار ہے نا، جو وہ پہلے ہم کو وہ کرتے کہ بھائی لے لو لے لو لے لو، پھسلاتے. جب ہم پھنس جاتے ہیں تو بیاس میں جو ہم کو جو پیسے دینے والے لوگ ہیں اور ہم یہ ہے، وہ ان کو شارک اسی لیے بلائے کہ وہ ان کا ذہن ویسے ہی ہے. تو قریش کا جو ذہن ہے نا ویسے ہی ہے. کرش کے ایک معنی ہے سلور کے، جو چاندی کے جو ہے ہوتے ہیں نا پہلے پیسے، اس کے بھی ہے. اچھا، جو سکے ہوتے ہیں. ہاں، اس کو کروش بولتے ہیں. کروش. اچھا. اور آج بھی 100 کروش جو ہے ایک لیرا بنتا ہے. واو. لیرا کہاں کی کرنسی ہے؟ لیرا میرے خیال میں ٹرکش ہے. جی جی. ٹرکی کی کرنسی ہے. آج بھی 100 کروش کا ایک لیرا بنتا ہے. تو یہ ہم کو سمجھنا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ قبیلے کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ پیسے کی بات ہو رہی ہے. تو دیکھو قرآن کی جو عربی ہے نا 1400 1500 1600 سال پرانی عربی، اور ہر زبان جو ہے نا بدل جاتی ہے. اس کو سمجھنے کے لیے بہت ہی آپ کو عقل اور دماغ لگانا پڑتا ہے.
کبھی کبھی تو میں ایک الفاظ کو 3-4 سال تک سوچتا ہوں. اچھا. آپ کو میں ڈکشنری کا نام دے دوں گا تو آپ سمجھ آپ کو اس پہ غور و فکر کرنا پڑے گی, کیونکہ یہ پرانی عربی کو ہم نے نئی عربی میں ترجمہ کر دیے. قریش بولے تو یہ فیل بولے تو ہاتھی, لہاب بولے تو آگ, ابو بولے تو اس کو ہم کو سمجھنا پڑے گا. یہ اتنا آسان نہیں ہے. 4 آیتوں کا سورہ ہے مگر اس کو آپ کو سمجھنا ہے. آپ کو دیکھو یہ ایک پہلی آیت ہے, اس کی پہلی آیت لیلافی قریش, برابر جی. اس کے اندر 3 الفاظ ہیں. جی. ایک لی, الا, الافی اور قریشین, یہ 3 الفاظ سے یہ آیت بنی ہے. اب یہ 3 الفاظوں کو سمجھنے کے لیے جو ہے نا سمجھیں گے نا تو ہم کو پورا مفہوم سورے کا مل جاتا ہے. مگر ہم ایمانداری نہیں کیا. ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ لیلافی قریشین جو ہے نا قریش کی تعریف ہو رہی ہے. قریش جو ہے سماج, ان کی تعریف ہو رہی ہے. جو معاشرہ ہے قریش, جو کیا بولتے ہیں عربی میں اس کو, قبیلہ, قبیلہ قریش, قریش کا قبیلہ, جی, ٹرائب, انگلش میں ٹرائب بولتے ہیں. تو ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ ان کے بارے میں. یہ لی کے مطلب ہے, لی کے مطلب اس کے لیے جو, لی. الافی کے مطلب ہے, الافی کے مطلب ہے جس کو لت ہے, جس کو عادت پڑ گئی ہے. اچھا, الاف عادت کو لت کو بولتے ہیں. ہاں, لت کو بولتے ہیں. یعنی اس کو ہمارے اردو والوں نے مانوس کیا ہے, مانوس ترجمہ کیا ہے. اچھا, سمجھے, یعنی مانوس وہی ہے جس جو لت سے ہم جانتے ہیں, جو مانوس ہے. مگر اس کے مطلب یہ ہے کہ جو اس عادت سے واقف رکھتا ہے, جو اس عادت سے جس کو لت لگ گئی ہے, سمجھے, جو یعنی عادت سے مجبور ہو گیا ہے, یہ کسی چیز سے مانوس ہو گیا, مطلب اس کو اور کوئی چلتا نہیں سوائے فریب, دھوکہ, چوری چکاری سے. تو ایسے لوگ جو تعلق رکھتے ہیں ان کے بارے میں لی الافی, یعنی ایسے جو عادت اور ایسی لت. تو لیلافی قریشین کے مطلب کیا ہے, قریشین کے مطلب کیا ہے, قریش کا مطلب پیسہ, بالکل جی. قریش کا مطلب پیسہ, اور کیسا پیسہ, جو فریب سے کمایا جائے. تو لیلافی قریشین کے مطلب کیا ہو گیا کہ یہ ان فطرت کے بارے میں بات ہو رہی ہے, جو مانوس ہوتے ہیں, جو مانوس ہوتے ہیں, جو جن کو لت لگ جو جاتی, اپنی عادت سے مجبور ہوتے ہیں, عادت سے مانوس ہوتے ہیں. جو کون سی عادت, قریشین فطرت ہے, لالچ کی جو فطرت, بے ایمانی, دھوکہ دے کے پیسہ کمانا غلط بات نہیں ہے, مگر ایمانداری سے کرو. جو پورا کے پورا ان کا ذہن پورا کے پورا کیسا اس کو چوسوں میں, کس طرح اس کو پھنساؤں میں اپنے اس میں. تو نعوذ باللہ قریش خاندان بتا دی ہمارے رسول کا, اس کو جوڑ کے ہم نے اس کو رسول کی بدنامی کر رہے ہیں, اور ہم کو احساس بھی نہیں ہے, اور ہم تعریف سمجھے قریش, مگر قریش کے معنی, اور ہم نے یہ اتنے پیارے سورے کے ستیہ ناش کر دی. تو پہلے کیا, لیلافی قریشین مطلب یہ اس عادت کے بارے میں ہو رہی ہے جس کو عادت لگ گئی ہے, جو اپنے عادت کو جانتا ہے, جو مانوس ہے, اس کے بارے میں ہو رہی ہے. اور یہ عادت کیسی ہے, دوسری آیت پڑھو آپ. جی سر, یہ پہلی آیت تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم, لیلافی قریش, اور دوسری ہے ایلافیہم رحلۃ الشتاء والصیف. جی, یعنی ان کی یہ جو عادت ہے, الافیہم, ان کی جو یہ عادت ہے وہ رحالت مطلب ایک ایسا سفر. رحالت کے مطلب جو بوجھ اٹھاتا ہے, گھوڑے کے اوپر جو چمڑے کا وہ لگتا ہے نا, بوجھ اٹھانے کے لیے, گھوڑے کے اوپر, اونٹ کے اوپر چمڑے کا جو لگتا ہے, رحالت, اس کو بولتے ہیں. تو یہ اس طرح کی ان کی عادت ہوتی ہے کہ یہ جو ہے نا ان پر بوجھ بن جاتی ہے, وہ عادت بوجھ بن کے رہ جاتی ہے, ٹھہر جاتی ہے. اور یہ عادت جو ٹھہر جاتی یعنی عمر بھر. الصیف کے مطلب جس کو گرمی کا سیزن بولتے ہیں, اس کے ایک مطلب ہے عمر بھر. آدمی کی عمر بڑی ہو جاتی ہے, ایڈوانس ایج ہو جاتی ہے, میچور, مگر یہ عادت اس کی جو ہے بےمانی کی, لوگوں کو فریب کرنے کی, وہ جاتی نہیں. تو اس کا کیا ترجمہ ہو گیا, ان کی جو عادت ہے ان کے اوپر بوجھ بن کے رہ جاتی ہے, ٹھہر جاتی ہے, اور یہ عمر بھر رہتی ہے. یعنی ایک ایسا بوجھ جو ان کے ساتھ عمر بھر رہتا ہے, کیونکہ ان کی فطرت میں بس گئی نا بے ایمانی. جی, وہ ایمانداری یہ کام کر ہی نہیں سکتے. ان کو بیوقوف بنا کے ہی پیسہ لینا ہے لوگوں سے, وہ سدھر نہیں سکتے. ہاں, اب سدھر کب سکتے ہیں وہ تیسری آیت نے بتایا کب سدھر سکتے ہیں. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ. اب آپ اس کا ترجمہ پڑھو ذرا اردو کا. جی, روایتی ترجمہ. روایتی ترجمہ ہے سر, سو اس کے باعث انہیں چاہیے کہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں. ہاں, اب یہ آپ عربی میں مالک کہاں لکھا ہوا ذرا بتاؤ. بس وہ نے رب کو جو ہے مالک بنا دیا. ہاں, مالک بھی رب کی صفت ہے, اور رب بھی رب ہی ہے. ہاں, رب عربک لفظ ہے, فاؤنٹین ہیڈ ہے. وہ بھی مالک بھی عربی لفظ ہے, یہ بھی عربی لفظ ہے.
اور ہم نے بیعت کو سمجھا تھا. اس میں بیعت ہے یعنی کیا ہے, اس میں آپ کو رب کی بیعت کی عبادت کرنا ہے, رب کی بیعت کی پوجا کرنا ہے, ایک روایتی ترجمہ. یہاں بھی برابر. البیت ہے سر, البیت ہے نا. ہاں, البیت. تو یہ عبادت کو سمجھنا پڑے گا کہ عبادت کیا ہے, اور رب کی جو بیعت ہے وہ رب کا بیعت کیا ہے. اس کو عبادت کرنے کیوں بولا؟ کیونکہ جو یہ بے ایمانی کر رہے ہیں وہ ان کی عادت ہمیشہ جو رہ جاتی ہے. تو یہ تیسری آیت میں کہ ان کی عادت کو صاف کیسا کرنا ہے, اچھا کیسا کرنا ہے. تو بیعت کے ہم نے سورہ بقرہ کے 125 میں کیا پڑھے تھے کہ ابراہیم اور اسماعیل صاف کرتے ہیں بیعت کو. جی جی, ہماری سوچ کا صفائی کا کام ہے. جی 2 کا 125. ہاں, 2 کا 125 کے اندر ہے کہ یہ آپ کی عقل کو واپس لے کے آتے ہیں. بیعت کا کام کیا ہے؟ وہاں لفظ کیا ہے عقل کو واپس لے کے آنے کا؟ ثواب. ہاں, مصاب. مصاب, جی جی. ہاں, تو بیعت کا کام ہے کہ یہ عقل کو واپس لے کے آتا ہے. ہمارا کون سا لیکچر جو ہم نے کیا ہے یہ بیعت کے بارے میں, اس میں دیکھ. تو بیعت یعنی یہ کوئی پوجا, یہ پتھر اور مٹی اور غلاف چڑھا ہوا اس کی عبادت کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ ہمارے اندر جو سوچ کا گھر ہے ہمارا, اس کو ہم کو اس کی عبادت کرنا ہے, مطلب اس کو صاف کرنا ہے. ہمارے جو یہ گندے خیالات ہیں, جو لوٹ مار کے جو کھانا, اس کو ہم کو صاف کرنا ہے. جب ہم اس کو صاف کریں گے, اب وہ صاف کب ہوگا؟ جب ہمارے اندر ابراہیم اور اسماعیل پیدا ہوگا, جب ہمارے میں ہدایت آئیں گی, جب امام ہمارے کو ایک ہدایت دے گا, ایک راستہ بتائے گا اور ہماری سوچ کو صاف کرے گا. کیونکہ ابراہیم اور اسماعیل کا کام ہے ہماری سوچ کو صاف کرنا, اور بیعت کا کام ہے عقل کو واپس لے کے آنا. بیعت کے مطلب ہی عقل کو واپس لے کے آنا قرآن کے مفہوم کے اندر. تو مصاب لفظ وہ جو ہے وہ ذرا آپ دیکھ لینا ایک بار. یہ مسابتن جو لفظ ہے, مسابتن کے مطلب ہے بیعت کے لیے مسابتن, کہ ہم نے بیعت کو بنایا ہے. کیوں بنایا ہے؟ پرپس کیا ہے؟ مسابتن. مسابتن کے مطلب اس میں عقل واپس آ جائے. کس کی عقل آئے واپس؟ ناس کی, جس کے ذہنوں میں الجھن ہے, ناس, ان کی عقل آ جائے اور وہ محفوظ ہو جائے. تو بیعت کا کام کیا ہے؟ 2 کا 125, یہ آپ ذرا دیکھ لینا آپ لوگ اچھے سے. ہاں, تو یہ اس کا سلوشن بتایا ہے کہ بھائی آپ کو اگر قریشی نے آپ ہو, آپ کی عادت ایسی ہو گئی, تو آپ کو آپ کی سوچ کو صاف کرنا ہے. چوتھا آپ پڑھیے. جی, الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. ہاں, جب آپ ایسا کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ رب تمہارا جو ہے, تمہارے جو ضمیر ہے, جو تمہارا رب ہے, جو تمہارا اللہ ہے, وہ تم کو تمہاری ضرورت کے حساب سے عقل سے نوازتا ہے, ایک اچھی سوچ سے نوازتا ہے. اس سوچ سے نوازے. تام مطلب وہ سوچ کا کھانا. اچھی ایک عقل کی سمجھ کے لیے, ایک بیعت کے لیے جو کھانا ہے وہ گوشت, مچھی, دال, چاول نہیں ہے. وہ تام, وہ بات ہو رہی ہے آپ مفہوم کے اندر, وہ تام یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ کو بیعت کی سروس کرنا ہے, صاف کرنا ہے, اس کی عبادت کرنا ہے. تو آپ کو کیا ہوگا؟ آپ کو اچھی سوچ کا کھانا ملے گا, اچھی سوچ سے نوازے جاؤ گے. ضرورت کے حساب سے آپ کو سوچ ملے گی, اور وہ سوچ کے اندر نہ آپ کو خوف کرنا ہے, اور آپ امن میں رہو گے, محفوظ رہو گے. تو کتنا پیارا سورہ ہے یہ, چھوٹا سا 4 آیتوں کا سورہ ہے, یہ ختم ہو گیا. تو جو ہماری عادتیں ہیں لیلافی قریشین, جو ہماری عادتیں ہیں قریشین, کہ ہم ہماری بوٹی کے لیے دوسرے کا بکرا حلال کر دیتے ہیں, بے ایمانی کر دیتے ہیں, وہ عادت اچھی عادت نہیں ہے. اور میں نے آپ کو قریش کے معنی بھی بتایا, آپ لغت میں تھوڑا دیکھو, آپ نے کو کافی تفصیل سے بتایا. میں نے کافی لغت دیکھا اس کے اندر, گوگل کیا, لٹریچر دیکھا, سب کچھ کیا, اور اس کے بعد میں نے یہ معنی لیا ہے. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ کہاں سے لے کے آتا ہے. تو لغت کے پیچھے محنت ہوتی ہے, صرف ایسا نہیں کہ لغت دیکھو ارے نہیں ملا چھوڑ دو. لغت کے سر یہ پیچھے محنت بیسیکلی ہوتی ایسے ہے. لوگوں کے پلٹنے کی کہانی ہے کہ ان کو کیسے پلٹنا چاہیے ہاں, اس ان کو عادت سے اپنی جو. عقل کو صاف کرنا چاہیے. یعنی جو رب کا جو بیعت ہے, رب کا بیعت ہے, اس کی آپ عبادت کرو. آپ کا رب کا بیعت کیا ہے؟ مٹی اور سیمنٹ کا بیعت کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ آپ کے ذہن میں, آپ کی سوچ کے اندر جو گھر بنا ہے آپ کا, وہ جو گھر کے اندر کچرا آ گیا ہے, اس کو بھی, اس کی عبادت مطلب سروس کرو, اس کو کلین کرو, صاف کرو. تو بیعت کو سمجھنے کے لیے 2 کا 125 سمجھنا بھی ضروری ہے. تو یہ چھوٹی سی آیت ہے, بہت امپورٹنٹ آیت ہے. انشاءاللہ اس پہ ہم سب کو عمل کرنا چاہیے. یہ سبق ہے اس جی کا. سر, بہت بہت شکریہ. آپ نے بڑی تفصیل سے, ایک بہت بڑا, میں تو اسٹانشڈ ہوا کہ اتنا پروفاؤنڈ میننگ تھا قریش کا, جس کو سستی
اور کائلی کی وجہ سے جسٹ قریش کر کے جو ہے قبیلہ بنا کے ٹرائب بنا کر جان چھڑا لی گئی۔ تو خواتین و حضرات، اس پر غور و فکر جو ہے وہ اب آپ کی ذمہ داری ہے، اور انشاءاللہ جلد آپ کی خدمت میں ایک اور پروگرام لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم۔